साथियों, मैंने पहले दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से गुजारिश की कि कुरान हकीम ने उनकी तारीफ़ की और रिवायात वालों ने उनके शान में बड़ी उल्टी सीधी बातें की जो कि कुरान के मतन के साथ उनका कोई जोड़ नहीं होता था। इसी तरह अब के लेक्चर में दर्स में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात कुरान हकीम ने सूरत स्वाद के अंदर फरमाई है और तारीफ़ की है हज़रत अय्यूब की अल्लाह ताला ने। और मुतरजमीन या मुफस्सिरीन जो गैर कुरानी सोर्स और हवालों से, रिवायात के हवालों से उस पर लिखते हैं, अफसोस के साथ में उनकी बात जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के शान के ख़िलाफ़ है, शिकायतन आप सुनने वालों के सामने पेश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय शैतान बिनुसबिन व अज़ाब उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसिलुन बारिदुन व शराब व वहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब खुज़ बियदिक ज़िग़सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरन नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये किस्सा या अंबिया का किस्सा कुरान हकीम में मुतअद्दिद बार तकरार के साथ सूरत अंबिया में या और मकामात पर आए हैं। ये भी किस्सा आया है। यहाँ सूरत स्वाद के हवाले से मैं इसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ जो अल्लाह ताला तारीफ़ करते हैं कि वज़्कुर अब्दना अय्यूब, तारीख़ में हमारे बंदे अय्यूब का भी ज़िक्र किया जाए। इज़ नादा रब्बहू, जिस वक़्त अपने रब को निदा करता है। अन्नी मस्सनिय शैतान बिनुसबिन व अज़ाब, तकलीफ़ की शिकायत अल्लाह से करता है कि मुझे शैतान ने तकलीफ़ पहुँचाई है, अज़ियत पहुँचाई है। अब शैतान की बात तो ये है हमारी अपनी गफलत, इसमें शैतान का जुदा तशख़्ख़ुस बॉडी नहीं है। आपको याद होगा मूसा अलैहिस्सलाम जो गए थे, वो खिज़री कहते हैं उसको, उससे मिलने, लेकिन कुरान में नाम तो खिज़र का नहीं है। अपने साथी के साथ गए थे, एक दरिया के किनारे थोड़ा सा थक गए थे, बैठे थे, फिर आगे चले तो मूसा ने कहा यार बड़ा भूख लगी है, नाश्ता करा। तो उसने कहा जब मछली पकड़ी थी वहाँ बैठे थे, वो मछली तो आस्ते आस्ते पानी में उतर गई, अब नाश्ता काहे का करेंगे। तो उसको भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि शैतान ने ये काम हमसे लिया। भाई शैतान ने मछली को तो नहीं भगाया, मछली की आदत है, पानी सामने था, किनारे पे बैठे थे, थैली से निकली, पानी में पहुंच गई। तो ये शैतान की माना ये है कि गफलत हमारी, मूसा और उसके साथी की गफलत से मछली जा भी रही है, पकड़ा नहीं, और कार शैतान जो है उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। तो यहाँ भी वही बात है कि मस्सन या शैतान बिनुसबिन, मुझे पहुँचाया है शैतान ने ईज़ा या तकलीफ़। तो शैतान माना अब हम अपने जान जिस्म के हवाले से कोई सी तकलीफ़ हो जाए, यकीनन हम सोचते हैं कि ये तकलीफ़ इसलिए मैंने वो फला वक्त ये खाना खाया था, ये चीज़ पी थी, ऐसे न करता, ऐसे न होता। तो ये हमारी अपनी जो गफलतें हैं या बदपरहेज़ी है, वही शैतानी माना में कही जा सकेंगी। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा। आगे की बात है कि अल्लाह को शिकायत की तो अल्लाह ने फ़ौरन दवा बता दी उसको, भाई तुझे तकलीफ़ हुई है, उसका इलाज है उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसिलुन बारिदुन व शराब। ये ठंडा पानी है, ये धोने के साफ़ करने वाला पानी है, पीने का भी है, ठंडा भी है, और इसमें पाँव हिलाओ। अब मैं अपनी बात करूं, मुझे पाँव सुन्न हो गए शुगर की वजह से। किसी हकीम को कहा
کہ یہ ہو گیا. اس نے کہا بڑا برتن پانی کا بھرو، اس میں اتنا نمک ڈالو، وہ نمک حل ہو جائے، پھر اس میں پاؤں ہلاتے رہو. اور کچھ برجل کے کی مانا یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی شاید یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پاؤں میں اگر سانپ نے ڈسا ہے یا کوئی کانٹا لگا ہے، کوئی چبھن ہوئی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ تو پانی میں اپنے پاؤں جو ہے ٹھنڈے کر. یہ ایک دوا ہوگی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. اب اس بیماری پر روایات نے اتنا گند کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو زخم ہو گئے تھے، سارا جسم جو ہے کیڑے سے بھر گئے تھے. ایوب صابر تھا. کیڑا جو ہے اگر گر جاتا زخم سے تو وہ زمین سے اٹھا کے پھر اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے کہ اس کی غذا اللہ نے میرے جسم میں رکھی. یہ کتنی تو گندی باتیں ہیں جو ایوب علیہ السلام کے نام پہ تفسیروں نے لکھ ماری ہیں. اور تندرستی والا جو ہے اللہ کو جب شکایت کرتا، اللہ نے اوپر ہی بتا دیا. اس نے شکایت کی، ہم نے اس کو فوراً نسخہ بتا دیا کہ ھذا مغتسل بارد و شراب. اب اس کے لیے پھر یہ اسے کس سے کرنا؟ قرآن گنجائش نہیں چھوڑتا گندے روایات کی، لیکن پھر بھی لوگ ہیں ایوب علیہ السلام کے لیے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. بھائی فلاں تفسیر میں لکھی ہیں، فلاں نے لکھی ہیں، تو وہ سب باتیں غلط ہیں. اب جو مرض میں، بیماری میں ڈاکٹر مریضوں کو ریزرو رکھتے ہیں کہ دور رہے اور آبادیوں سے، لوگوں سے. کئی مرض ایسے ہوتے ہیں بھائی اس کو اکیلائی میں رہنے دیا جائے. تو اب اکیلائی کے بعد اس کے جو خاندان کے حضرت ایوب علیہ السلام کے ممبر تھے وہ شہر میں یا کسی بھی جگہ پرے رہنے لگے. کوئی اس کے علاج کی پرہیز یہی تھی کہ اکیلا رہے اور اپنا علاج کرے. تو اللہ کہتا ہے کہ تندرست بھی کیا ہم نے اس کو، اور اس کو اہل بھی دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ. وہ یا مثال جدا ہو گئے، بیماری اچانک ایسی آئی جو سفر میں 2-4 آدمی چلتے چلتے ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ جو جدا ہوئے تھے نبی کے خاندان کے ممبر تھے، مثال بیوی تھی، بچے تھے یا دوسرے بھی کچھ کوئی ہوں، وہ نبوت کی مشن ایوب کی ہر جگہ ہر ایک آدمی کے ساتھ اسی پر کاربند ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو دوسروں سے رابطہ کیا ملے تو وہ اللہ کی جو نبی کی مشن تھی اس کو وہاں بھی انہوں نے جاری رکھا. اور کیا کہ وہ انقلاب کے لیے جو ایوب کا کام تھا انہوں نے ادھر شروع کیا. تو وہ ان کے قائل ہو گئے، ایوب کے خاندان کے ساتھی بن گئے کہ ہم بھی تمہاری مشن پہ تمہارا ساتھ دیں گے. اب تمہاری ہماری جو ہے آگے کی ڈیوٹی ایک ہی ہوگی. تو جب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اللہ کہتا ہے ہم نے ہبے میں دیا اس کو، ایوب علیہ السلام کو، اس کا اہل. تو مِثْلَهُ مَعَهُ، اتنے اور بھی ساتھی ممبر بنا لیے تھے انہوں نے تحریک کے. مِثْلَهُ مَعَهُ. تو اس کو بھی تفسیر نے، مجھے شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ حضرت ایوب کے بیوی پر یہاں الزام لگایا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ کچھ برائی کی. یعنی بیوی پر الزام ٹھک سے لگیا. اور اللہ جو کہہ رہا ہے ایوب علیہ السلام کو کہ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا وَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، مٹھی بھر جڑی بوٹیوں کی لے تو، وَاضْرِب بِهِ، پھر ان کا لیپ چڑھاتے ہیں. یا اور دوائی کے طریقے ہوتے ہیں، پھکی بھی بن سکتی ہے، لیپ زخم پر بھی چڑھایا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کاڑھا بھی کہتے ہیں. یہ کوئی سا طریقہ کر. ولا تحنث، ہر قسم کے غیر مجرب دوائیں نہ کر. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تو فلاں جڑی بوٹیوں سے کام کر. ولا تحنث، خامخواہ کے دوسری دواؤں کے چکر میں نہ پڑ. اب اس بات پر کہتے ہیں ولا تحنث کی معنی ہے کہ اس کی بیوی نے کے لیے قسم اٹھایا تھا ایوب نے کہ میں تندرست ہوا تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا. اب 100 کوڑے صورت نور میں مارنے کی سزا ہے زنا کی سزا کے لیے.
یہ تفسیر لکھنے والے گویا کہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ایوب کی بیوی اوروں سے ملی ہے اور گناہ ہوا ہے. ایوب سمجھ گیا ہے، اس نے کہا تندرست ہو جاؤں گا تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اس کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں. بات قرآن میں دواؤں کی چل رہی ہے. اور جو ایوب کو تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے اللہ کہتا ہے انا وجدنا صابرا. وہ مستقل مزاج تھا، اپنے اذیت تکلیف میں بڑا یعنی ثابت قدم رہا، اس سے زیادہ پچھتایا نہیں اس نے. نعم العبد انہ اواب، بہت میرا اچھا بندہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے انہ اواب، وہ بات بات پہ میری طرف رجوع کرنے والا ہے. اتنی سی آیت ہے، اتنا سا قصہ ہے ایوب علیہ السلام کا. اس میں بھی تفسیر والوں نے حضرت ایوب کے گھر والی پہ ٹھک سے مارا. اچھا جب تندرست ہوا ہے، کیا لکھا ہے تفسیر والوں نے؟ جب تندرست ہوا ہے تو اب وہ جو کہا تھا میں 100 کوڑے ماروں گا بیوی کو، تو وہ اللہ نے کہا کہ ایسے نہ کر، ایک جھاڑو ایک بار مار دے. تو جھاڑو کے اندر 100 تنکے ہیں، ایک جھاڑو بیوی کو مارا، مانا تو نے جو اپنا سخن پورا کر دیا. کتنی تو خرافات ہے انبیاء کے شان میں، انبیاء کے خاندان کے شان میں. یہ سب روایات نے گند کیا. پھر اچھے آدمی کوئی اچھے عالم تفسیر لکھتے ہیں، کہا کہ یہ ضعیف ہیں، یہ اسرائیلیات سے ہیں، یہ روایتیں اسرائیلیات سے ہیں. بھئی تم سارے اسرائیلی ہو. قرآن کو قرآن سے پڑھنے کہ تمہیں توفیق نہیں ہے. جو قرآن کو قرآن سے نہیں پڑھتا اور ذرائع سے پڑھتا ہے اور ذرائع سے سیکھتا ہے، وہ سارے ذرائع اسرائیلی ہیں. تم نے یہ بات لائی کیوں؟ وہ جو غلط ہے، ضعیف ہے، تم اس کو ضعیف کہہ کے اپنی جان چھڑاتے ہو. تم خود انوالو ہو اس میں. جب قرآن میں یہ بات نہیں ہے، تم نے دشمن کے جھوٹ کو اپنے تفسیر میں جگہ دی ہے، اپنے تعبیر میں جگہ دی ہے، مانا کہ تم دنیا کو ڈنڈورا پیٹنا چاہتے ہو کہ نبی ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بات ایوب علیہ السلام کے لیے جو ہے یہ دواؤں کی بات ہے جتنی بھی اس آیت میں ہے. اور خذ برجلک، اور اس کے علاوہ یہ ہے ھذا مغتسل بارد و شراب، خذ بیدک ضغثا، یہ سب دواؤں کے حوالے سے ہے. اب کوئی حکیم ہی سمجھ سکتا ہے. خدا نے یہ قرآن جو ہے یہ جڑی بوٹیوں کی کوئی طب کی کتاب تو نہیں ہے. ایک نبی کا معاملہ ہو گیا ہے، اس کو جو اللہ نے رہنمائی کی ہے اس کے اشارے کے طور پر یہ باتیں ہیں کہ ہم نے اس کو کہا کہ ولا تہنس، ہر ایک کے کہنے کی دوا نہ کر، میں تجھے بتا دیتا ہوں اللہ کا ہے. تو اس کو ٹھک سے بیوی پر الزام کے لیے بہانا جس کا اس میں جوڑ ہی نہیں لگتا. قرآن تو آ کے نبیوں کی صفائی دیتا ہے، لیکن قرآن میں بھی انہوں نے گند کیا ہے جنہوں نے ایسی تفسیریں لکھی.